बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 जून और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज की अहम तरीन ख़बरों में बात करेंगे बदनसीब ख़ानदान की जिसके 15 अफराद दरियाए सवात में डूब गए। डूबे नहीं बल्कि पल पल डूबे। जब वो डूब रहे थे तो उसके साथ साथ उनका रियासत पर एतमाद भी डूबा और रियासत का वकार भी डूबा। घंटों वो दरिया के अंदर खड़े तूफ़ानी लहरों का मुकाबला करते रहे और रियासत का इंतज़ार। ना लहरें थमी ना रियासत आई। बहरहाल इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अस्करी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशस्तें छीन कर रजीम को दे दी। ये वो आखिरी दरवाज़ा था जो तहरीक इंसाफ पर बंद किया जा सकता था। क्या सब ख़त्म हो गया या इसमें से रोशनी की किरण निकल रही है? तहरीक इंसाफ को आगे क्या करना चाहिए? बहुत ही अहम व्लॉग है, सुनिएगा। तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि अब इसमें से बेहतरी का रास्ता तहरीक इंसाफ के लिए कैसे निकल सकता है। मेरे नज़दीक आज का फ़ैसला तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा फ़ैसला क्यों है? सबसे पहले सवात के सानहे की बात करते हैं। आपको ये तो पता ही है कि बारिशें हो रही हैं ऊपर पहाड़ों में, उसकी वजह से तुग़यानी आती है दरियाओं में, और जो पहाड़ी इलाकों के दरिया होते हैं उनमें तगयानी एकदम से आती है। उसको आप बिल्कुल भी, जो लोग वहाँ सयाह होते हैं या दूसरे लोग हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक लम्हे दरिया का लेवल कोई और है तो अगले लम्हे कोई और होता है। इसी तरह का वाक़या आज दरियाए सवात में एक बदनसीब ख़ानदान के साथ हुआ जिसके 15 अफराद दरिया के अंदर गए हुए थे। बूढ़े भी थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी, मर्द भी। सभी अपनी तरफ से पानी के अंदर एंजॉय कर रहे थे कि यकायक पानी का लेवल ऊपर हो गया। शुरू में निकल आते तो बेहतर था, लेकिन पानी इतना ऊपर हो गया कि घंटों उनको खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ा। अब उस इंतज़ार में यही था कि या तो पानी नीचे हो जाए या कोई रेस्क्यू की उन्हें मदद फराहम हो जाए। आपके सामने वीडियो रख रहे हैं जिसमें शुरू में आप देख रहे हैं कि छोटा सा टीला है। ज़ाहिर है पहले तो ये चल के गए थे पानी तक, तो कई टीले होंगे, कई ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें पानी का लेवल नीचे था। पानी का लेवल ऊपर हुआ तो जो सबसे ऊंची जगह थी वहाँ पर इन्होंने पनाह ली। आप देख सकते हैं कि ये 15 अफराद जो हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, ये वहाँ पर खड़े पानी के नीचे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। घंटों गुजरे, लहरों का लेवल और ऊपर हो गया तो वो जो टीला है वो सिकुड़ता गया और खड़े होने की जगह कम होती गई। पानी की स्पीड इतनी थी कि कई लोग इनके हाथों के अंदर से बह गए। माँ बाप ने बच्चों को बचाने के लिए अपने कंधों पर उठा लिया। ख़वातीन भी बह गईं, जैसे मैंने आपको कहा। मर्द हजरात जिसके पानी के आगे ज़ाहिर है कोई चीज़ नहीं ठहरती। जिसका पाँव फिसला, पत्थरों के ऊपर खड़े थे, वो फिसलता गया और दरिया के अंदर बहता गया। घंटों इंतज़ार के बावजूद कोई रेस्क्यू नहीं आया। आखिरकार ये 15 के 15 अफराद जो हैं वो पानी में बह गए। इनमें से शायद 2 या 3 को ज़िंदा निकाला गया है, बाकी तमाम जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके। कुछ की लाशें मिल गई हैं, कुछ की लाशें अभी तक नहीं मिली। वो जो 2 बच्चे जिनको पेरेंट्स बचाने के लिए खुद पानी में डूब रहे थे, लेकिन उन बच्चों को कंधों पर उठाया हुआ था कि किसी तरीके से उनका नाक और मुंह पानी से बाहर रहे और वो बच जाएं, अभी तक उनके लाशें भी नहीं मिले। मुहर्रम शुरू हो चुका है तो मासूम बच्चों की ये जो कुर्बानी इस ख़ानदान की तरफ से दी गई है, इसमें ज़ाहिर है हमारी पूरी रियासत के लिए शर्मिंदगी का बायस है। सूबाई हुकूमत के लिए भी, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा हमारे जो चौधरी निज़ामुद्दीन हैं जिनके पास ये पूरा निज़ाम है। हमें DGISPR बता रहे थे, बताया तो उन्होंने गलत था वो, कि ये दुनिया की वाहिद फ़ौज है जो सैलाब में मदद करती है। हालांकि हमने उस दिन 37 दुनिया की ऐसी फ़ौजों का जिक्र किया था जो सैलाब से लेकर तमाम काम अपनी कौम के लिए करते हैं। सभी फ़ौज जो हैं दुनिया की, वो अपनी कौम के लिए बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं। हमारी फ़ौज भी करती है और हम उसको सराहते हैं। आज उसी का इंतज़ार था, आज उस जहाज़ का इंतज़ार रहा। चलें, जहाज़ तो वहाँ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उस जहाज़ से भी निचले लेवल का एक हेलीकॉप्टर आ जाता तो बचत हो जाती। लेकिन वो जहाज़ जो मरियम नवाज़ को लेकर पहले तुर्की से स्विट्ज़रलैंड, वहाँ सर्जरी करवा कर वहाँ से सीधा यूके से वापस ये जो चक्कर कटवाते हैं जहाज़, जो उनको चाइना लेकर जाते हैं, जो उनके लिए खाने तक ट्रांसपोर्ट करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़, वहीं से एक हेलीकॉप्टर की उम्मीद इस ख़ानदान को थी। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के मैचेस के अंदर पिच को सुखाते हुए सुना होगा स्टेडियम में, लेकिन उसी तरह का हेलीकॉप्टर जो है आज उसकी उम्मीद थी कि कोई भेजेगा।
سوات کے اندر ہماری ملٹری کی بہت ساری انسٹالیشنز ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ چلیں ہیلی کاپٹر نہ لے کے آتے، کوئی بڑے بڑے رسے لے کے آتے، وہی پھینکتے ان کے پاس، یہ اپنے آپ کو وہ پہن لیتے اور انہیں کھینچ کر، چلیں 15 میں سے کوئی 2-3 اللہ کو پیارے ہوتے، باقی نکال لیے جاتے۔ بہرحال یہ بہت ہی ایک ٹریجڈی ہے، اور ٹریجڈی جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے اندر ایک ایسا غم سمائے بھی ہے جس میں قوم ڈھونڈ رہی ہے کہ اب ان کا لہو کس پر تلاش کریں۔ ایک طرف تو تمام ریسورسز چودھری نظام الدین کے پاس ہیں، اور اب تو حکومتیں بھی تمام انہی کے پاس ہیں، لیکن ایسی سچویشن میں وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے اس کی ذمہ داری لوکل گورنمنٹ پر ہے، پروونشل گورنمنٹ پر ہے، جو کہ ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہے۔ جو سوات کے اندر ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو بروقت بتایا جاتا، ان کی کوتاہی بھی ہے۔ اور پھر خیبر پختونخوا کی حکومت، بھلے چیف منسٹر کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہوتا ہے، یا ان کے پائلٹس کی ایسی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، یا میرا خیال ان کے پاس ایسا ریسکیو کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال پھر بھی کیونکہ یہ لوگ گھنٹوں پھنسے رہے، تو چیف منسٹر کے ہیلی کاپٹر کو کم از کم ان کے اوپر ہوور کرنا چاہیے تھا۔ نہ بچتے بے شک، کوشش کرنی چاہیے تھی، ڈیسپریٹ ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے تھی اس سچویشن کے اندر۔ بہرحال پوری ریاست جو ہے اس کا جو میں کہوں گا فوکس ہے وہ کہیں اور ہے، ریاست کے کام اور ہیں، ریاست کا فوکس کہیں اور ہے۔ ہم ویسے تو اپنے آپ کو نمبر 1 ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن یاد کیجئے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ہی ایک جو کراس کرنے کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک لفٹ تھی، جس کا ایک رسی کہہ لیں یا ایک اس کی چین کہہ لیں، وہ ٹوٹی تھی، اور کس طریقے سے وہ وہاں پر پھنسے رہے تھے۔ پاکستان کی ملٹری نے بھی ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی، کامیاب نہیں ہو سکے تھے ہم سب ایز اے قوم۔ اس کے بعد جو والنٹیئرز تھے انہوں نے خود وہاں سے لوگوں کو نکالا تھا، جو لوکل والنٹیئرز تھے، ان کو بعد میں ہیروز بھی کہا گیا، لیکن اس طریقے سے ستائش نہیں کی گئی جیسے کی جانی چاہیے تھی۔ آج بھی انفارچونیٹلی میرا خیال ایکوپمنٹ کی کمی تھی، ورنہ لوکل لوگ شاید انہیں کسی نہ کسی طرح سے بچانے کی کوشش کرتے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ ہر کام کے لیے موجود ہیں، اشرافیہ کے لیے، لیکن ان غریبوں کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر، ان چھوٹے بچوں کے لاشیں وہاں سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ لاشیں نہ گریں، کسی نے وہاں سے ہیلپ نہیں کی۔ بدقسمت دن ہے۔ اس میں نے جیسے آپ کو کہا کہ تمام ذمہ داری چودھری نظام الدین پہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کا نظام پر کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ہے۔ افسوسناک دن ہے، لیکن یہاں رکے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں گاہے بگاہے پنجاب سے، یہ شاید ڈسکا کی رہنے والی فیملی تھی۔ ہمارے پنجاب میں اور ہمارے علاقوں میں لوگوں کو تیراکی نہیں آتی، خواتین کو تو بالکل ہی نہیں آتی، مردوں کو بھی بہت کم تیراکی آتی ہے۔ اس وجہ سے جب ہم ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، پانی میں، سمندر میں، اور دوسرے لوگوں کو ہم ایسی سپورٹس یا ایڈونچرز کرتے دیکھتے ہیں، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں کے لیے نہ ٹرینڈ ہیں نہ اکوپڈ ہیں۔ میں نے بار بار آپ لوگوں کو بتایا کہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو گاڑی کو احتیاط سے چلائیے، اور بالکل ایسے ایڈونچرز کرنے سے پہلے بھی 10 بار سوچئے۔ بدقسمتی ہے، یہ ایک چھوٹی تصویر آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کس جگہ کی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ تھی تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے سامنے رکھتے۔ ایک والد ہیں جو 2 بچوں کو دریا کے بالکل درمیان میں لے کے گئے ہوئے۔ اب اگر تو دریا کا پانی نیچے ہی رہے اور کوئی طوفان نہ آئے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں پر بھی کوئی طوفان آئے تو سوچیں کس نے یہاں ان کو بچانا ہے۔ اس لیے دریا تک چلے گئے ہیں، اس کو آنکھوں سے دیکھیے۔ ہر چیز کی خوبصورتی کھانے میں نہیں ہوتی، مین پکڑنے میں نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کو دور سے دیکھ کے بھی انجوائے کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ نے اپنے اندر ہی سمیٹنا ہے۔ سمندر کے کنارے بیٹھ کر بھی اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، دریا کے کنارے پر بیٹھ کر بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ بلکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے بہت قریب چلے جائیں تو وہ خوفناک ہوتی ہیں، ان سے دور رہیں تو وہ بھلی لگتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں۔ تو جتنے بھی سیاح ہیں پنجاب سے یا سندھ سے یا دوسرے علاقوں سے، کہیں سے بھی جانے والے، جو ایسے علاقوں سے، ایسی سچویشن سے پہلے نبرد آزما نہیں ہیں، ان سے میری التماس ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے تئیں بندوبست کریں، کیونکہ ریاست اور چیزوں میں مصروف ہے۔ ریاست کس چیز میں آپ مصروف تھی، اب اس طرف چلتے ہیں۔ ریاست نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک عسکری بینچ بنایا ہوا تھا۔ آپ کہیں گے کیا میں عسکری بینک کی بات کر رہا ہوں؟ نہیں، عسکری بینچ کی بات کر رہا ہوں۔ عسکری بینک تو پاکستان میں تھا، اب ایک عسکری بینچ بھی ہے، جو آئینی بینچ بھی کہلاتا ہے، جس میں وہ تمام فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے فیلڈ مارشل صاحب کو مضبوط کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بلہ چھین لیا تھا، جس کے بعد تحریک انصاف کو اس پارٹی کے طور پر الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا، اور ان کو مخصوص نشستیں دینے کا کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था 13 जजेस ने, 13 में से 11 जजेस ने कहा था कि ये सीटें तहरीक इंसाफ की बनती हैं, उनको दी जाए। लेकिन जाहिर है चौधरी साहब का जो लार्जर प्लान है उसमें ये चीज़ फिट नहीं आती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तोड़ मरोड़ दिया गया। नए जज लाए गए, 26वीं तरमीम की गई जिसके तहत नए जज लाए गए और पूरी हैयत ही बदल के रख दी गई। आज पाकिस्तान की तारीख ने अनोखा वाक़या देखा जिसमें 10 जजेस ने बैठ के 13 जजेस का फ़ैसला ख़त्म कर दिया। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 10 जजेस ने बैठकर 13 जजेस का फ़ैसला ख़त्म कर दिया है। दुनिया की किसी तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा। 13 जजेस का फ़ैसला कम अज़ कम 13 जजेस ने ही सुनना था, लेकिन आज 13 जजेस का फ़ैसला 10 जजेस ने बैठ के किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें छीन ली गईं और वो सीटें जो हैं वो दूसरी पार्टीज़ को दे दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही किया हुआ पिछला फ़ैसला कलअदम करार दे दिया और कहा कि अब मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। पंजाब असम्बली की 24 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान जो हैं वो बहाल हो गए। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की 21 ख़वातीन और 4 अक़लियती जो मेंबर्स थे वो बहाल हो गए। सिंध असम्बली की 2 ख़वातीन और 1 अक़लियती मेंबर बहाल हो गए। इसी तरीके से कौमी असम्बली में भी आप देखेंगे कि तमाम सीटें जो हैं वो रजीम को वापस मिल गई। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसके आगे जो कुछ होना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि हाफिज़ साहब के अब प्लान कुछ और हैं। प्लान जा रहे हैं 27वीं तरमीम की तरफ। ये कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, इसकी तरफ बात करते हैं, लेकिन पहले आज जो अदालत में हुआ वो आपके सामने रख दें। उसके बाद आपको बताऊंगा कि हाफिज़ साहब क्या करने जा रहे हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आज का जो आइनी बेंच था उसके सरबराह जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन अभी हज करके आए हैं, जस्टिस मुसरत हलाली साहबा, मिस हलाली, इन्हें मिसेस हलाली ना कहा जाए, बहुत गुस्सा करती हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शाहिद बलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी पर मुश्तमिल 7 जजेस ने PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर की। अब इसमें पार्लियामेंट में माइक बंद है, आपको पता है वहाँ पर तहरीक इंसाफ मर्ज़ी से अपनी बात नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में भी आज आवाज़ बंद की गई। हामिद खान साहब ने जब इमरान खान साहब का नाम लिया माइक बंद कर दिया गया। अदालत में इंसाफ बंद है, सड़कों पर एहतजाज बंद है, अवाम की आवाज़ बंद है और दरियाए सवाद के अंदर सांस बंद है। तो इसलिए सब कुछ बंद है। खुला है तो सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब, ख्वाहिशें और दौड़ते हुए घोड़े हाफिज़ साहब के जो जिस तरफ को दिल कर रहा है दौड़ा रहे हैं और जितनी ताकत दिल कर रहा है वो समेट रहे हैं। आज के अस्करी बेंच के इस फैसले ने यह साबित किया कि कानून वाकई अंधा होता है। कैसे? खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के 3 MNA हैं, उन्हें अब सूबाई असम्बली में 5 मखसूस नशिस्तें उन 3 MNAs में मिलेंगी। JUIF के 2 MNA हैं, उन्हें 3 नशिस्तें मिलेंगी। सबसे मज़ेदार काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उनका KP से 1 ही MNA है और उन्हें मखसूस नशिस्तें 2 मिलेंगी। है ना ज़बरदस्त काम। खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसके 145 अरकान हैं, उसमें अपोजिशन के पास सिर्फ 22 सीटें हैं। अब 22 सीटों के ऊपर उन्हें 30 मखसूस नशिस्तें साथ फ्री में मिलेंगी, तो 22 और 30 52 हो जाएंगे। वो ये आज का फ़ैसला है जो हमारे अस्करी बेंच ने किया है। अब इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, हसन रिजवी का अलग फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि फ़ैसले पर नज़रसानी करते हुए हम अपना साबका फ़ैसला वापस ले रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ से नशिस्तें वापस ले रहे हैं। यहाँ याद रहे कि मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन रिजवी जो हैं इन्होंने पहले तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का फ़ैसला किया था। ये वाहिद वो जो 2 जज हैं जिनको इस बेंच में छोड़ा गया था, बाकी सबको तब्दील कर दिया गया था। वो जजेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। कानून के तहत उन्हीं को ये मुकदमा सुनना चाहिए था, लेकिन उन्हें बेंच से बाहर कर दिया हुआ। उनकी जगह पर नए अस्करी जज लाकर बिठाए गए हैं 26वीं तरमीम के बाद, जिन्होंने पहले ना ये केस सुना था ना उन्होंने कोई सवालात पूछे। आज काकड़ साहब ने सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एतराज़ात किए, बाकी उन्होंने कोई ख़ास सवालात उन्होंने या दूसरे जजेस ने नहीं पूछे। बहरहाल फ़ैसला कर दिया गया। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट का इलेक्शन है
उस سینٹ کے الیکشن میں ان نئی نشستوں کے مطابق 4 اضافی سینیٹرز بنوا کر لائے جائیں گے اور سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت لے کے سینٹ کو بھی مکمل طور پر اپنا قبضہ اس کے اوپر مسلط کر لیا جائے گا. سینٹ میں بھی اب میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی بھی ضرورت نہیں رہ جائے گی اور پی ٹی آئی کو بھی مزید کارنر کر دیا جائے گا اور سینٹ کے اندر بھی 2/3 اکثریت قائم کی جائے گی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے حافظ صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے. اب اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آگے کا پلان یہ ہے کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی ماندہ ایم این ایز ہیں ان کو ڈفرینٹ کیسز کے اندر سزا دلوائی جائے, ان کو نااہل کیا جائے, ان کی جگہ پر جتوا کر نون لیگ کے لوگوں کو لایا جائے اور پیپلز پارٹی کو حکومت سے الگ کیا جائے اور حکومت سے الگ کر کے بلاول زرداری کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نااہل کیا جائے. ان سیٹوں سے نون لیگ کو جتوا کر نمبر زیادہ کیے جائیں کیونکہ فی الحال تو حکومت پیپلز پارٹی کے ممبران کے ساتھ مل کر بنی ہوئی ہے. جب پیپلز پارٹی کے ممبران کو نکال لیا جائے گا تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی. تو تحریک انصاف کے ممبرز کو نااہل کیا جائے, ان کی جگہ پر نون لیگ کے ممبرز کو جتوا کے لایا جائے تاکہ نون لیگ خود سے حکومت بنا سکے. پیپلز پارٹی کی مدد درکار نہ ہو, پیپلز پارٹی کو باہر نکالا جائے, اپوزیشن لیڈر ان کو بنایا جائے بلاول زرداری صاحب کو, اور اس کے بعد پھر من پسند قسم کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, الیکشن کمیشن کے اراکین ہیں, اور آگے جب الیکشن ہوگا نگران وزیر اعظم بھی مرضی کا لگایا جا سکے گا. نیب ہو یا دوسرے تمام ادارے وہاں پر مرضی کے لوگ لگائے جا سکیں گے کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور اردلی دونوں ہی جیب میں ہوں گے جناب حافظ صاحب کے. تو حافظ صاحب نے اپنی بالکل گیم سیٹ کر دی ہے. اب حافظ صاحب نے تمام طاقت جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹ لی ہے. اب آخری حصہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ آگے تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ تحریک انصاف کے پاس یہ آخری تحریک انصاف نے سب کچھ کر کے دیکھا, اچھا بچہ بن کے دیکھا, عدالتوں کے اندر مقدمات لڑ کے دیکھے, انہی بینچز کے سامنے پیش ہو کر دیکھا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 0. لوگوں نے 8 فروری کو جو تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں دیا تھا, ڈیلیوری اور گورننس کرنے کے لیے نہیں دیا تھا, کے پی کے اندر بروقت یا وقت سے پہلے بجٹ پاس کرنے کو نہیں دیا تھا. لوگوں نے ووٹ ایک چیز کے اوپر دیا تھا, عمران خان کو جیل سے رہا کروانے کے لیے. کیا ہم اس میں کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں؟ نہیں. اب جب حافظ صاحب نے یہ تمام نشستیں بھی چھین لی ہیں اور تحریک انصاف کے اوپر تمام دروازے بند کر دیے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے یہ میرے خیال میں بری چیز نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے بری چیز ہے؟ سیٹیں چلی گئیں. اگر آج یہ سیٹیں دے دیتے تو عمران خان تو پھر بھی جیل میں ہی ہیں, فیصلے تو عدالتوں میں سے پھر بھی اپنی مرضی کے ہونے ہیں, لیکن اس سسٹم کو تھوڑی بہت لیجٹمیسی مل جاتی, سپریم کورٹ آف پاکستان کو تھوڑی بہت لیجٹمیسی مل جاتی. لوگ سمجھتے یہ لیجٹ سپریم کورٹ ہے, کچھ نہ کچھ ان کے اندر سپارک ہے, ابھی بھی انصاف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. وہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, چلیں وہ پورا جملہ درست نہ ہوتا, اس کے 1-2 الفاظ درست ہو جاتے. لیکن آج یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب حافظ صاحب کی حالت وہی ہے, اسٹیرائڈز کھا کھا کے جو ریسلر یا ویٹ لفٹر جو ہے وہ اپنے مسل بنائے جا رہا ہے, پھٹنے پہ آ گیا ہے. تو ایک ٹائم پہ پھر ایسا سسٹم جو اتنا اسٹیرائڈز پر ہو اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. حافظ صاحب اب اپنی اس لیول پر چلے گئے ہیں کہ اب اپنے ہی وزن سے گرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہر چیز انہوں نے سمیٹ لی ہے, کوئی چیز رہ گئی نہیں. جو تھوڑی بہت پہلے ہی ویسے تو کچھ نہیں تھا, لیکن جو تھوڑا بہت وقار سپریم کورٹ کا تھا آج وہ ختم کر دیا. میڈیا کے اندر ایسی تمام آوازیں جو ایون ٹاؤٹ ہیں وہ بھی بات کرنے سے آج آ رہی ہیں. آپ جیو کے اوپر جا کر شاہزیب خانزادہ صاحب کو دیکھیں, وہ بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں. مطلب پاکستان میں کوئی بندہ بچا نہیں جو ان کا دفاع کر سکے یا بات کر سکے. آج سسٹم بالکل اریاں, بالکل ننگا ہو گیا. اب تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈس ایگری کریں گے. میں یہ ضروری نہیں کہتا کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ عقل کل ہے یا یہی کرنا چاہیے. میرے خیال میں, میرے اوپینین میں آج عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف تمام ایم این اے, ایم پی ایز, تمام اسمبلیوں سے استعفے دے رہی ہے. جی ہاں, وجہ بتاتا ہوں بعد میں کیوں. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے وکلاء کو تمام عدالتوں میں لکھ کر دینا چاہیے کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے, ہم اب ان مقدموں کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے. اب یہ حافظ صاحب کی راجدھانی ہے, جو فیصلے کرنے انہوں نے کرنے, نام لکھ کر ان کے نام لکھ کر اپنے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں سے
اپنی جو ریپرزنٹیشن ہے اسے پل آؤٹ کر لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں ویسے بھی کرنے ہیں، آپ اکیلے کیجئے، ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس سسٹم کے اوپر، ہم اس سسٹم کے اندر مزید اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ قانون اور انصاف رہا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ تمام نشستوں سے استعفے دے دینے چاہیے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر آپ استعفے نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت بھی جہاں جہاں گورنمنٹ ہے، جہاں بھی شہباز گل بیٹھا ہوا ہے ایم پی اے بن کے یا ایم این اے بن کے، کیا شہباز گل جو ہے اس کے ایم پی اے یا ایم این اے ہونے کا فائدہ عمران خان کو ہے؟ وہ بھلے پنجاب ہے، بھلے فیڈرل ہے، بھلے کے پی ہے، کہیں پر بھی بتائیے کیا عمران خان کو فائدہ ہے؟ نہیں، وہ جو بندہ اپوزیشن میں بیٹھا ہے یا حکومت میں بیٹھا ہے، جو بھی چھوٹا موٹا فائدہ ہے وہ اس کی اپنی ذات کو ہے۔ اب حافظ صاحب نے آنے والے دنوں میں اس سچویشن کو بھی سمیٹنا ہے۔ فیڈرل کی بات کریں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں کو نااہل کر کے نون کو جتوا کے ان سیٹوں کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت کی بات کریں تو وہاں پر تو آپ نے دیکھ لیا بجٹ وقت سے پہلے عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود پاس ہو گیا۔ تو اس سسٹم میں اب مزید لڑنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے۔ اس لیے ہاں یہ ضرور ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر شہباز گل ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، سینیٹر ہے، تو شہباز گل کی ذات کو ضرور فائدہ ہے اس میں سے، اپنی ذات کو، لیکن عمران خان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ سسٹم ریگ ہو چکا ہے عمران خان کے خلاف پورے کا پورا۔ اس لیے اگر آج عمران خان صاحب تک میں پیغام پہنچا سکا تو میں ان کو ضرور یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ تمام اسمبلی سے نیچے سے لے کے اوپر تک ہر جگہ سے خیبر پختونخوا سمیت آپ ریزائن کر کے باہر آ جائیے، اور اس سسٹم میں اگر اللہ نے لکھا ہوا اور عوام ساتھ کھڑی رہی تو جدوجہد کر کے واپس آنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے جدوجہد کیسی؟ عوام تو اس وقت بیچاری پر جو ظلم ہے وہ نکلا نہیں جا سکتا، ویٹ کرنا پڑے گا، شاید 3 مہینے، 6 مہینے، سال، سمت کوئی نہ کوئی بنے گی۔ یہ سچویشن ہمیشہ ایسی نہیں رہتی۔ کوئی بھی بندہ جو سمندر کی لہروں پر سرفنگ کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر نہیں رہ سکتا۔ حافظ صاحب نے اتنا وزن اٹھا لیا ہے جتنا وہ اصل میں اٹھا نہیں سکتے، انہوں نے اپنے وزن تلے گرنا ہی گرنا ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اگر تحریک انصاف اس سسٹم کے اندر رہے گی، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا ذاتی مشورہ ہے، تو ماں سوائے انڈیویجولز کو فائدہ دینے کی، وہ انڈیویجولز جو شہباز گل ہے، جو ایم پی اے ہے، جو ایم این اے ہے، جو سینیٹر ہے، جو کسی قائمہ کمیٹی کا ہیڈ ہے، جو کسی اور کمیٹی کا ہیڈ ہے، جو کسی پروونشل کیبنٹ کا ممبر ہے یا اس کی کابینہ کا ہیڈ ہے یا کسی اور عہدے پر ہے، اس کی ذات کو تو اس کے فائدے ہیں، عمران خان کو نقصان ہے۔ عمران خان کی اور ان کی پارٹی کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے۔ جنہوں نے عمران خان کے لیے تحریک چلانی ہے ان کا بہت کچھ سٹیک پہ ہے، ان کے پاس عہدے ہیں، مرات ہیں، بھلے اپوزیشن میں بھی ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کمیٹیوں کی چیئرمین شپس ملی ہوئی ہیں، ان کے پاس کھونے کو ان کے حساب سے بہت کچھ ہے۔ اچھا، اب بہت سارے بیچارے میری طرح کے کھمبے بھی جیتے ہوئے ہیں، تو ان کو تو اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی ملی ہوئی ہے تو ان کے لیے وہ پورا دنیا جہان ہے، وہ کیوں کھوئیں گے وہ عمران خان کے لیے؟ تو عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں اور ان کے تمام حقوق سلب ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید سلب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو باہر بیٹھے ہیں وہ اپنی چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹے چھوٹے اثاثے، چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے قیدی بن چکے ہیں۔ اس میں اب عمران خان صاحب کو بولڈ سٹانس لینا پڑے گا اور ان سب کو آزاد کرنا پڑے گا، ان سب کو اپنے جیسا کرنا پڑے گا، ان سب کو واپس سڑک پر لانا پڑے گا اپنے ساتھ۔ خود تو سڑک پر بھی نہیں ہیں، وہ خود تو وہ ایک زندان میں ہیں، لیکن ان سب کو مجھ سمیت سب کو سڑکوں پر لانا پڑے گا تاکہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے جدوجہد کریں۔ لوگ جن کو ایک دفعہ چسکا مل گیا حکومتی ایوانوں کا، گھومنے والی کرسیوں پر بیٹھنے کا، تقریریں کرنے کا، لیڈر بننے کا، وہ اپوزیشن کر کے لیڈر بنے۔ اگر اس سسٹم کے اندر عمران خان صاحب رہیں گے تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس سسٹم میں سے کچھ بھی اب نکلے گا۔ لیکن آخر پر میں آپ کو دوبارہ آخری بات صرف اتنی بتا دیتا ہوں کہ میرے ذاتی خیال میں آج کا فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن سمری دے رہا ہوں آخر پر، اگر آج یہ نشستیں ہمیں دے دی جاتی، دینی چاہیے تھی، قانون کے مطابق ہماری بنتی تھی، لیکن اگر سپریم کورٹ دے دیتی تو سپریم کورٹ کا بھی بھرم رہتا، حافظ صاحب کا بھی بھرم رہتا۔ اب سب کو پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ انا للہ و انا الیہ راجعون ختم ہو چکی، مر چکی، اور ہم نہیں، ہمارے مخالف بھی آج یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ تمام ہوئی، حافظ صاحب کا بھی جو تھوڑا بہت تھا کہ شاید وہ اب ریسٹرین کریں آگے جانے کی، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اور آگے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ چیزیں تمام ہو گئی،
جو لیجٹمیسی تھی, کریڈیبلٹی تھی, مکمل اس سسٹم نے کھو دی. دوسری طرف اب عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی جو جماعت ہے اس کے لوگوں کو ایسے ہی ہے کہ بچے آئس کریم کھا رہے ہیں, وہ کیوں آپ کی بات سنیں گے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی آئس کریم کی کونز ان کے ہاتھوں میں ہیں, اب ان کو کہیں کہ پھینک دو بیٹا یہ سارے, تاکہ یہ سارے مل کے روئیں یا مل کے احتجاج کریں یا مل کے کوشش کریں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے عمران خان صاحب کی سچویشن میں بہتری, ہماری پارٹی کی سچویشن میں بہتری آتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہی. تھوڑا سا فنیٹک قسم کا آئیڈیا ہے, آئی نو آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے, سسٹم کے اندر رہتے ہی کوئی نہ کوئی جگہ بنتی ہے, وہ اور سچویشنز ہوتی ہیں. اس سچویشن میں سسٹم رگ ہو چکا, اس سسٹم سے عمران خان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, بلکہ مصیبت یہ ہے کہ جنہوں نے عمران خان کے لیے کچھ کرنا ہے ان کی جو اپنی مراد ہیں وہ آڑے آئی ہوئی ہیں, اور وہ ان بیچاروں کو بھی مجبور کر رہی ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یا کچھ کر نہیں پا رہے, یا کچھ کر نہیں سکیں گے, یا کرنا نہیں چاہتے. اس لیے اگر ہم نے ان تمام چیزوں میں سے بر وقت نکلنا ہے تو بہتر بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کریں, اس سسٹم میں سے مکمل باہر نکلیں, اور پھر صرف عوام ہو, فیلڈ مارشل صاحب کی جو قہر ہے وہ ہو, اور اوپر اللہ کی ذات ہو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت دیر تک اسٹیرائڈز کے اوپر چلا نہیں جا سکتا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.